बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी वो भी बाप था, और ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं सच्ची बात करूंगा महाराज, उसने कहा। ये जेवर मेरा नहीं, ये मेरे पास गिरवी रखा हुआ है। मुझे ये मालूम है कि इनमें से ये 2 चीज़ें एक आदमी की हैं और तीसरी चीज़ दूसरे आदमी की। मैं उनके नाम पते बताता हूँ, आप उन्हें बुलवा लें। मैंने उस हिंदू से उन दोनों आदमियों के नाम पते मालूम करके एक कांस्टेबल को बुलाया और उसे ये दोनों घर समझा कर कहा कि उन आदमियों को फौरन थाने ले आए। हिंदू को मैंने बाहर बिठा दिया। अब मैं सोचने लगा कि उन लड़कों की निशानदही किस तरह हो। मैंने फ़र्ज़ कर लिया था कि ये ज़ेवरात इस हिंदू के घर से ही चोरी हुए हैं। ये भी तो हो सकता था कि ये ज़ेवरात उन लड़कों ने अपने घरों से चुराए हों। अलबत्ता ये सोचकर शक पक्का हुआ था कि ये 3-4 दिनों के वक्फे से इतनी महंगी तवाइफ के पास गए और इतने ज़्यादा पैसे दिए। मैंने अमृतसर में ही एक तरकीब सोच ली थी, लेकिन फुरका के कहने पर मैंने उस पर अमल ना किया। सोचा ये था कि अमृतसर के उस इलाके के थानेदार से मिलूं और ये सारा वकूआ सुनाकर ये इंतज़ाम करूं कि ये तीनों लड़के फिर कभी उस तवाइफ के पास आएं तो तवाइफ उन्हें अपने पास बिठा ले और अपने आदमी को थाने भेज दे। थानेदार अपने आदमियों को भेजकर उन तीनों को थाने ले जाए और मुझे बज़रिया टेलीफोन इत्तला दे दे। फुरका जहां दीदा जराइम पेशा था और खसूसी जहानत रखता था, उसने कहा कि अपना केस किसी और थाने में ना जाने दें। आखिर अदालत में गवाहों की ज़रूरत होगी, ऐसा ना हो कि उस थाने के आदमी किसी वजह से कोई गड़बड़ कर दें। उसके इस मशवरे को सिर्फ मैं ही समझ सकता था। ये पुलिस वालों की बारीकियां होती हैं जो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, बड़े से बड़े नताइज पैदा कर सकती हैं। फुरका भी थाने में ही मौजूद था। मैंने उसे अंदर बुलाया और इस मसले पर बातचीत होने लगी। मेरे दिमाग में एक तरकीब आ गई, जो ये थी कि लड़के तवाइफ के पास जाएं तो तवाइफ का आदमी उनके साथ दोस्ताना कर ले और बेतकल्लुफ़ी भी पैदा कर ले। फिर उनसे कहे कि उसका उनके कस्बे के तहसीलदार के पास एक काम रुका हुआ है, ये लड़के वो काम करवा दें। तवाइफ के उस आदमी से कहा जाए कि वो उन लड़कों को इतनी फूंक दे जैसे वो जागीरदारों के अमीर ज़ादे हैं और वो सब कुछ करवा सकते हैं। फुरका ने मेरी इस तजवीज़ पर गौर किया तो कहने लगा कि वो कल अमृतसर चला जाएगा और तवाइफ के यहाँ जाकर उसके आदमी को अच्छी तरह समझा देगा कि उसे क्या करना है। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि उन लड़कों के घरों की निशानदही हो जाए। ये उस सूरत में मुमकिन था कि तवाइफ का ये आदमी उस कस्बे में आकर उन लड़कों से मिले। ये तय कर लिया गया कि फुरका अगले ही रोज़ अमृतसर चला जाएगा और ये इंतज़ाम कर देगा। मैंने उसे कहा कि वो कल मुझे मिलकर अमृतसर जाए। फुरका अपने गांव चला गया। इतने में वो 2 आदमी आ गए जिन्हें मैंने जेवरात की शनाख्त के लिए बुलाया था। उन्हें अंदर बुलाकर ये तीनों चीज़ें उनके आगे रखीं और कहा कि वो अपनी अपनी चीज़ें शनाख्त कर लें। उन्होंने ज़रा सी भी देर ना लगाई। एक ने अंगूठी और जंजीर उठा ली और दूसरे ने झुमके उठा लिए। उनमें से जिसने 2 चीज़ें उठाईं और कहा था कि ये उसकी हैं, वो अकल वाला आदमी मालूम होता था। एक अर्ज़ करूँगा साहब, उसने कहा। मैंने तो ये कहा है कि ये दोनों चीज़ें मेरी हैं, लेकिन ऐसी ही ये चीज़ें किसी और की भी तो हो सकती हैं। सुनार एक ही जैसे जेवरात बनाते हैं। मैं डरता हूँ मुझसे गलती ना हो जाए। मेरा कहना यह है कि ये दोनों चीज़ें अगर इन लाला जी के घर से चोरी हुई हैं तो ये मेरी हैं। मैंने ही उनके पास ये गिरवी रखवाई थी, और कुछ जेवर और भी था जो लाला जी के पास पड़ा हुआ था। मैंने ये तस्लीम कर लिया कि ये तीनों अशिया उन दोनों आदमियों की हैं और ये उस हिंदू साहूकार की तिजोरी से चोरी हुई हैं। उस हिंदू और दोनों आदमियों को मैंने सख्ती से ये कहकर रुखसत कर दिया कि किसी के साथ जिक्र ना हो कि ये अशिया कहीं से बरामद हुई हैं। हिंदू लाला बहुत खुश था कि चोरी का सुराग मिल गया। उसने मुझसे पूछा कि बाकी माल भी बरामद हुआ है या नहीं। मैंने उसे ज़रा तुर्श लहजे में चुप करवा दिया और कहा कि वो अभी चला जाए। नसीम अभी थाने में ही था और 3-4 पेशावर मुश्तबे भी थाने में थे। मैंने अपने जूनियर सब इंस्पेक्टर से कहा कि वो अभी तफ्तीश रोक ले और इन सब को ज़रा आराम करने दे। मुझे उम्मीद की किरण नज़र आने लगी थी। अगली सुबह फुरका आ गया।
میں نے اسے کہا تھا کہ امرتسر کو جاتے ہوئے مجھے ملتا جائے۔ یہ اس لیے کہا تھا کہ زیورات کی یہ تینوں چیزیں لے جائے اور طوائف کو دے دے، اور اسے کہا کہ یہ چیزیں اس کے پاس موجود رہنی چاہیے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ غور کریں کہ میں نے سونے کے قیمتی زیورات ایک ڈاکو کو دے دیے تھے۔ بعد میں وہ کہہ سکتا تھا کہ اس نے مجھ سے ایسی کوئی چیز نہیں لی، وہ زیورات اپنے قبضے میں رکھ سکتا تھا، لیکن ان وقتوں کے ڈاکو اور راہزن وغیرہ بھی قابل اعتماد ہوا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے بعض سامعین سمجھ نہ سکیں کہ میں نے یہ زیورات طوائف کو کیوں واپس کر دیے تھے۔ یہ تو چوری کا مال تھا جو میرے قبضے میں رہنا چاہیے تھا۔ زیورات طوائف کو واپس کرنے کی وجہ یہ تھی کہ قانون شہادت کے مطابق مال ملزم کی نشاندہی پر اس جگہ سے برآمد کروایا جاتا ہے جہاں اس نے چھپا کر رکھا ہوتا ہے یا کسی کو دیا ہوتا ہے۔ اس قانون کے مطابق میں نے چوری کا یہ مال طوائف کے گھر سے برآمد کروانا تھا اور پھر عدالت میں طوائف کا بیان دلوانا تھا کہ اسے یہ زیورات ان ملزموں نے دیے تھے۔ فرقہ یہ چیزیں لے کر چلا گیا۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ طوائف کا آدمی مجھے ان لڑکوں کے نام اور گھر بتائے۔ میں نے اس پہلو پر بھی غور کیا کہ یہ ضروری نہیں کہ لڑکے پھر کبھی اس طوائف کے پاس جائیں گے، وہ کسی اور طوائف کے پاس بھی جا سکتے تھے۔ یہ سوچ مجھے کچھ پریشان کرنے لگی۔ میں نے دوسرے طریقے سوچنے شروع کر دیے۔ فرقہ اگلے روز امرتسر سے واپس آیا اور مجھے بتایا کہ وہ زیورات طوائف کو واپس کر آیا ہے اور اسے اور اس کے آدمی کو اپنی ضرورت کے مطابق تیار کر آیا ہے۔ 3 یا 4 دن گزرے ہوں گے کہ 2-2:30 بجے طوائف کا آدمی میرے پاس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ان تینوں میں سے ایک لڑکے کے گھر سے ہو آیا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ لڑکے 1 روز پہلے اس طوائف کے پاس گئے تھے۔ انہوں نے طوائف کو کھل کر بے دریغ پیسے دیے۔ طوائف کے اس آدمی نے ان تینوں کو اپنے پاس بٹھایا اور اس طرح بات کی جیسے وہ ان سے بہت ہی مروب ہوا ہو۔ اس نے ان کی خاطر مدارات کی اور انہیں ایسی ہوا دی جیسے وہ بڑے ہی اونچے اور امیر کبیر خاندانوں کے امیر زادے ہوں۔ اس نے کہا کہ ان کا اتنا اثر و رسوخ ہوگا کہ وہ اس کا کام کروا دیں گے۔ اس شخص نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکے پھونک میں آ گئے اور اسے کہا کہ وہ کسی دن ان کے ہاں آ جائے۔ انہوں نے صرف ایک لڑکے کا ایڈریس دیا اور کہا کہ وہ اس کے گھر پہنچ جائے اور پھر دیکھیں گے کہ اس کا کام کس طرح کروانا ہے۔ مجھے تو ڈر تھا کہ طوائف کا یہ آدمی ان پر یہ ظاہر کرے گا کہ وہ امیر زادے ہیں تو یہ لڑکے اسے اپنے گھروں کے ایڈریس نہیں بتائیں گے کہ ان کی اصلیت بے نقاب ہو جائے گی۔ لیکن اس شخص کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ لڑکے بہت ہی چھوٹے ذہنوں والے تھے اور وہ یہ کہنے میں اپنی توہین سمجھتے تھے کہ ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں، نہ ہی وہ امیر کبیر والدین کے بیٹے ہیں۔ طوائف کا یہ آدمی اگلے ہی روز اس قصبے میں پہنچ گیا اور گلی محلہ پوچھ کر اس لڑکے کے گھر تک جا پہنچا۔ میرا خیال یہ ہے کہ لڑکے اس لیے بہت خوش ہوں گے کہ اتنی خوبصورت طوائف کا دلال ان کا دوست بن گیا ہے۔ وہ کسی کی منت سماجت کر کے تحصیل کے دفتر میں اس کا کام کروا دیں گے اور پھر یہ طوائف ان سے اتنے زیادہ پیسے نہیں لیا کرے گی۔ یہ آدمی اس لڑکے کے گھر گیا تو لڑکا اسے مل گیا۔ لڑکے نے اسے گھر میں بٹھانے کے بجائے چھوٹے سے ایک ہوٹل میں جا بٹھایا اور اس کی خاطر تواضع کی۔ اس دوران اس آدمی نے جھوٹ موٹ اپنا ایک مسئلہ بیان کر دیا اور کہا کہ کاغذات تحصیلدار کے آفس میں ہیں۔ لڑکے نے اسے کہا کہ وہ معلوم کرے گا کہ یہ کاغذات کس کے پاس ہیں اور پھر وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کام کروا دے گا۔ لڑکے نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ واپس امرتسر چلا جائے اور لڑکا خود امرتسر آ کر اسے بتائے گا کہ کام ہو گیا ہے یا نہ ہونے کی کیا وجہ ہے۔ یہ آدمی اس لڑکے سے رخصت ہو کر میرے پاس آ گیا اور اس لڑکے کا نام اور گھر کا عطا پتہ دے دیا۔ میں نے اس آدمی کو رخصت کر دیا اور اس کا بہت ہی شکریہ ادا کیا۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر اس لڑکے کا گھر سمجھایا اور کہا کہ اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ کوئی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ 21-22 سال عمر کا ایک لڑکا ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ میرے دفتر میں داخل ہوا۔ ہیڈ کانسٹیبل اسے میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ لڑکے کی یہ حالت تھی جیسے وہ گر پڑے گا۔ اس کے چہرے کا رنگ گھبراہٹ اور خوف سے لاش جیسا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو نہ کہا بلکہ نظریں اس کی آنکھوں میں ڈالے رکھیں۔ اب تو صاف نظر آتا تھا کہ اس کا سارا وجود کانپ رہا ہے۔ میں نے اس ڈر سے کہ یہ بے ہوش ہی نہ ہو جائے اسے بیٹھنے کو کہا اور وہ نظریں میرے چہرے پر گاڑے اس طرح ڈرتے ڈرتے آہستہ آہستہ کرسی پر بیٹھا جیسے اس کرسی میں بجلی کی کرنٹ آ رہی ہو۔ اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ میں نے کہا۔ میں تم سے 1-2 باتیں پوچھوں گا، وہ سچ سچ بتا دینا اور میں تمہیں گھر بھیج دوں گا۔ مجھ سے نہ ڈرو، بھول جاؤ کہ میں تھانے دار ہوں۔
میں تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں۔ اس کے چہرے پر دہشت زدگی کے آثار اور زیادہ گہرے ہو گئے۔ اگر وہ اس واردات میں ملوث نہ ہوتا تو میری اتنی سی بات پر اس کا اعصابی تناؤ بہت کم ہو جاتا، لیکن وہ تو اور ہی زیادہ ڈر گیا۔ کیا کام کرتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ گھر میں ہی رہتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ 10 جماعتیں پاس ہوں، نوکری نہیں ملتی۔ تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسکول ٹیچر ہے، اس نے جواب دیا۔ مسلم ہائی اسکول میں 5ویں اور 6ٹھی جماعتوں کو اردو اور تاریخ پڑھاتا ہے۔ امرتسر طوائف کے پاس جانے کے لیے اتنی رقم کہاں سے لاتے ہو؟ میں نے پوچھا اور ساتھ ہی کہا، اگر تم نے کہا کہ تم اس طوائف کے پاس کبھی نہیں گئے تو پھر پچھلے کمرے میں الٹا لٹکا دوں گا اور جب تک سچ نہیں بولو گے چھت سے لٹکا ہی رہنے دوں گا۔ اب تو مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ بے ہوش ہو جائے گا۔ میں نے اپنا رویہ اور لب و لہجہ نرم کیا اور اسے پیار سے سمجھایا کہ وہ دل سے سب خوف اتار دے اور میرے ساتھ صحیح بات کرے، پھر میں اس پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دوں گا کہ اسے تھانے بلایا گیا تھا۔ بولو، میں نے کہا، میرے سوال کا جواب دو اور دلیری سے کہو کہ تم اس طوائف کے پاس جاتے رہے ہو۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا اور اس کے ہونٹ کانپنے لگے، لیکن اس کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ میں نے کہا کہ وہ طوائف کے ہاں جاتا ہے، یہ بتا دے کہ اتنے پیسے کہاں سے لاتا ہے۔ پیسے جمع کیے ہوئے تھے، اس نے کہا، اب ختم ہو گئے ہیں، اب نہیں جاؤں گا۔ میں پوری تفصیل سے نہیں سناؤں گا، مختصر بات یہ ہوئی کہ وہ میرے کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے رہا تھا، ہر بات ادھوری سی کرتا تھا۔ پولیس کے پاس بڑا سیدھا اور چھوٹا راستہ ہوتا ہے جسے تشدد یا 3rd ڈگری کہا جاتا ہے، لیکن میں کم از کم اس دبلے پتلے سے لڑکے پر یہ ظلم کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ میں یہ سمجھ گیا تھا کہ اس واردات کے ساتھ اس لڑکے کا گہرا تعلق ہے جو یہ مجھ سے چھپا رہا ہے۔ میں آخر اس کے اس انداز اور رویے سے تنگ آ گیا اور سوچا کہ اسے اپنا ہاتھ دکھا ہی دوں۔ میں اٹھنے ہی لگا تھا کہ ایک معزز سا آدمی میرے دفتر میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 50 سال سے کچھ کم ہی ہوگی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی تراشی ہوئی داڑھی تھی، سر پر سفید پگڑی تھی جو نہایت معمولی سے کلے پر لپٹی ہوئی تھی۔ کپڑے بالکل معمولی سے تھے لیکن صاف ستھرے، اور اس کے ہاتھ میں کپڑے کی ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی۔ اس نے میرے دفتر میں داخل ہوتے ہی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر السلام علیکم کہا اور پوٹلی میرے آگے رکھ دی۔ میں نے احترام سے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہ کیا ہے۔ اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور وہ بیٹھ گیا۔ جناب ملک صاحب، اس شخص نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ گھر آیا تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ اسے ایک پولیس حوالدار تھانے لے گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ اسے بلا وجہ تھانے نہیں بلایا گیا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ یہ تو مجھے دھڑکا لگا ہی رہتا تھا کہ میرا یہ بیٹا کوئی رنگ دکھا کر ہی رہے گا۔ اس کے متعلق آپ نے یہ کیوں سوچا تھا؟ میں نے پوچھا۔ بدبخت آوارہ ہو گیا ہے، اس نے کہا، غلط سوسائٹی میں چلا گیا۔ میں اسے ٹیچنگ لائن میں لے جا رہا تھا لیکن یہ ایسا ہڈ حرام نکلا کہ کسی لائن پر آتا ہی نہیں، آوارگی میں خوش رہتا ہے۔ میں کچھ حیران سا ہو رہا تھا کہ یہ بھی باپ ہے جو عام باپوں کی طرح نہیں کہتا کہ اس کے بیٹے کو تھانے کیوں بلایا گیا۔ یہ تو بڑا شریف لڑکا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، اور یہ تو اللہ کی گائے ہے۔ اس وقت کے لوگوں کا کردار کچھ اور تھا۔ یہ معزز آدمی اپنے بیٹے کی وکالت نہیں کر رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے وہ پوٹلی اپنی طرف سرکاتے ہوئے جو اس نے میرے سامنے رکھی تھی پوچھا۔ اس میں کیا ہے؟ کھول کر دیکھیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوٹلی کھولی تو اس میں زیورات کی 3-4 چیزیں تھیں۔ 10 کے نوٹوں کے 2 بنڈل تھے، 5 روپے کے بھی بہت سے نوٹ تھے، روپے کے سکوں کی ایک چھوٹی سی تھیلی تھی۔ مختصر یہ کہ یہ اچھا خاصا مال تھا۔ میں نے اس اسکول ماسٹر کی طرف دیکھا اور پوچھا، کچھ بھی نہیں؟ اسکول ماسٹر نے بتایا کہ اسے جب بیوی سے پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کو ایک پولیس حوالدار تھانے لے گیا ہے تو یہ ماسٹر سوچنے بیٹھ گیا کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ تھانے کسی کو بلا وجہ نہیں بلایا جاتا۔ بیوی نے اسے بتایا کہ وہ بہت دنوں سے یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ لڑکا بھوسے والی کوٹھڑی میں جاتا اور نہ جانے وہاں کیا کرتا اور پھر باہر نکل جاتا ہے۔ ماسٹر نے بتایا کہ یہ تو وہ دیکھ رہا تھا کہ 3-4 مرتبہ لڑکا صبح نکلا اور شام کو واپس آیا۔ بیوی زیادہ زور اس بات پر دے رہی تھی کہ بیٹا بھوسے والی کوٹھڑی میں کیا کرنے جاتا ہے۔ ماسٹر نے گھر میں دودھ کے لیے گائے رکھی ہوئی تھی، اس گائے کے لیے وہ بھوسا خرید کر اس چھوٹی سی کوٹھڑی میں رکھتا تھا۔ اس نے بیوی کا یہ شک دیکھا تو اٹھ کر بیوی کے ساتھ بھوسے والی کوٹھڑی میں گیا اور ادھر ادھر کوٹھڑی کی تلاشی لی۔
ماسٹر نے اسے بتایا کہ اسے شک یہ ہوا کہ لڑکے نے جوئے میں پیسے جیتے ہوں گے اور وہ اس کوٹھڑی میں چھپا کر رکھے ہوں گے۔ ایک کونے میں چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی ایک ٹوکری رکھی تھی۔ ماسٹر نے ٹوکری ہٹائی تو وہاں سے کوٹھڑی کا کچا فرش کچھ نرم نرم سا لگا۔ ماسٹر نے ہاتھ سے وہ جگہ محسوس کی تو وہاں سے جگہ کھودی ہوئی تھی، وہاں سے یہ پوٹلی برآمد ہوئی۔ ماسٹر نے کہا کہ یہ چوری کا مال ہے اور اسی لیے اس لڑکے کو تھانے بلوایا گیا ہے۔ ماسٹر نے پوٹلی اٹھائی اور تھانے آن پہنچا۔ یہ مال میرا نہیں ملک صاحب، اس معزز اسکول ماسٹر نے مجھ سے کہا۔ اگر آپ نے اس مال کی وجہ سے تھانے بلایا ہے تو یہ رہا مال اور بیٹا پہلے ہی آپ کے پاس ہے۔ میں سمجھوں گا کہ میرے لیے یہ بیٹا مر گیا۔ میں اپنے گھر میں چوری کا مال برداشت نہیں کر سکتا، نہ اس بیٹے کی موجودگی گھر میں برداشت کر سکتا ہوں جو چور ہے۔ میں بچوں کو تعلیم دیتا ہوں اور انہیں اخلاقیات کے سبق دیتا ہوں، لیکن اپنے بیٹے کا یہ حال ہے۔ یہ زیورات اور رقم جو میں نے آپ کے آگے رکھی ہے یہ مال میرا نہیں۔ وہ اٹھا اور سلام کر کے باہر کو چل پڑا۔ میں نے اسے روک لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اسے اپنے ایک بازو میں لپیٹ کر بڑے احترام اور پیار سے باہر لے گیا۔ اس شخص نے مجھے اس قدر متاثر کر دیا تھا کہ میں نے اس کی مدد کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ برآمدے میں لے جا کر میں نے اسے کہا کہ میں اس کے بیٹے کو بچانے کی پوری کوشش کروں گا اور پھر اسے اتنا ڈرا دوں گا کہ یہ صحیح راستے پر آ جائے گا۔ اس طرح اسے تسلیاں اور دلاسے دے کر رخصت کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں آیا اور اس لڑکے کو ایک ہی سانس میں جتنی گالیاں دے سکتا تھا دے کر کہا کہ وہ اس عظیم باپ کا بیٹا ہو کر اس راستے پر جا رہا ہے۔ پھر اسے کہا کہ وہ اقبالی بیان دے دے، اپنے ساتھیوں کو پکڑوا دے اور میں اسے وعدہ معاف گواہ بنوا کر سزا سے بچا لوں گا۔ اسے اچھی طرح سمجھایا کہ وعدہ معاف گواہ کیا ہوتا ہے اور اسے کس طرح معافی ملتی ہے۔ اس نے روتے ہوئے اقبالی بیان دینے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ میں نے اس کی رہنمائی کی، وہ بولتا رہا، میں اسے لقمے دیتا رہا، کچھ سوالات پوچھتا رہا اور اس طرح اس کا بیان مکمل ہو گیا۔ اس نے اپنے 2 دوستوں کے نام بتائے، یہ اس نے بیان کے آغاز میں ہی بتا دیے تھے، اور میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو ایک کانسٹیبل کے ساتھ دوڑا دیا تھا کہ ان دونوں کو تھانے لے آئے۔ اس لڑکے کا بیان جاری تھا جب وہ دونوں لڑکے آ گئے۔ کانسٹیبل نے بتایا کہ یہ دونوں لڑکے گھروں میں نہیں تھے، ان کے محلے میں سب کو پتہ چل گیا تھا کہ اسکول ماسٹر کے بیٹے کو تھانے لے گئے ہیں۔ یہ دونوں لڑکے غالباً یہ سنتے ہی غائب ہو گئے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل بڑا تیز اور ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے ایسا نہ کیا کہ تھانے میں آ کر مجھے بتایا کہ لڑکے نہیں ملے۔ اس نے ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس تلاش میں ہیڈ کانسٹیبل کو کسی نے بتایا کہ یہ دونوں لڑکے ریلوے اسٹیشن پر دیکھے گئے ہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل سمجھ گیا کہ لڑکے فرار کی کوشش میں ہیں۔ اس وقت کوئی ریل گاڑی نہیں گزرتی تھی، لاری اڈے پر کوئی لاری بھی تیار نہیں تھی۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح بسیں زیادہ نہیں تھی، ایک لاری تیار ہوتی تو چلتی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل ریلوے اسٹیشن گیا۔ چھوٹا سا یہ اسٹیشن ویران پڑا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو دونوں لڑکے ایک جگہ چھپے ہوئے مل گئے اور وہ انہیں تھانے لے آیا۔ میں نے ماسٹر کے بیٹے کا اقبالی بیان لے کر سمجھایا کہ اسے ایک مجسٹریٹ کے پاس بٹھا دیا جائے گا اور وہ یہی بیان مجسٹریٹ کو قلم بند کروا دے، پھر اسے جیل کی حوالات میں بھیج دیا جائے گا۔ مقدمہ عدالت میں جائے گا اور وہ یہ بیان عدالت میں دے گا۔ دوسرے ملزموں کو سزا مل جائے گی اور اسے آزاد کروا دیا جائے گا۔ مجھے وعدہ معاف گواہ کی ضرورت نہیں تھی، میں اس کے بغیر ہی تینوں ملزموں پر الزام ثابت کر کے سزا دلوا سکتا تھا۔ ویسے بھی میں وعدہ معاف گواہ کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جرم میں پوری طرح شامل ہوتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کے خلاف بیان دے کر سزا سے بچ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس نے جرم کیا ہے اسے پوری سزا ملنی چاہیے۔ تھانے دار اگر محنت کرے تو وعدہ معاف گواہ کیے بغیر ہی ملزموں کو سزا دلوا سکتے ہیں۔ میں نے اس لڑکے کو صرف اس لیے وعدہ معاف گواہ بنایا تھا کہ اس کے باپ نے جس دیانتداری کا مظاہرہ کیا اور میرا مسئلہ حل کر دیا تھا، میں اسے انعام دینا چاہتا تھا۔ اس سے بڑا اور انعام کیا ہو سکتا تھا کہ اس کا بیٹا 4-5 سالوں کے لیے جیل میں بند ہونے سے بچ جائے۔ ایسے نوعمر لڑکے جیل میں سے پکے مجرم بن کر نکلا کرتے ہیں۔ اس لڑکے کو سمجھا بجھا کر اور تسلیاں دلاسے دے کر حوالات میں بند کر دیا۔ بات آگے چلنے سے پہلے آپ سننا چاہیں گے کہ اس لڑکے نے کیا بیان دیا تھا۔ یہ تینوں لڑکے آوارگی اور بدی کے راستے پر چل پڑے تھے۔ انہیں پہلے تو کھانے پینے کا چسکا پڑا، مثلاً مٹھائی کھانے، ہوٹل میں جا کر کھانا پینا،
اور امیروں کے بیٹوں کی طرح پیسے اڑانا۔ تینوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ان میں ایک لڑکا جسے فروخ کہہ لیں، اصل نام کچھ اور تھا، زیادہ تیز ترار اور نڈر تھا۔ وہ ان کا لیڈر بنا ہوا تھا۔ ان کی تمام غلط حرکتوں کی ہدایت کاری فروخ ہی کرتا تھا۔ یہ اپنے اپنے گھر سے پیسے چوری کر لیا کرتے تھے، پھر انہوں نے چھوٹی چھوٹی چوریاں دوسری جگہوں سے بھی شروع کر دیں۔ ماسٹر کے بیٹے نے ان چوریوں کی تفصیلات سنائی تھی، جو میں اس لیے نہیں سنا رہا کہ کہانی میں اس کی ضرورت نہیں۔ یہ تینوں پکے فراڈیے بن گئے تھے۔ زیادہ پیسے فروخ لاتا تھا، جو اپنے ماں باپ سے دھوکے سے لے لیتا تھا۔ یہ تینوں لڑکے شریف اور عزت دار گھرانوں کے تھے۔ انہوں نے جوا کھیلنا بھی شروع کر دیا تھا، اور پھر جوئے میں فراڈ کھیلنے کا ڈھنگ بھی انہیں آ گیا تھا۔ مختصر یہ کہ یہ پکے جرائم پیشہ بن گئے تھے، لیکن ایسی سطح پر رہے جہاں ان پر شک نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی پکڑے جا سکتے تھے۔ فروخ نے اپنے دونوں ساتھیوں کو بتایا کہ یہ ہندو ساہوکار پوری فیملی کے ساتھ کہیں چلا گیا ہے اور گھر بند ہے، چلو اس کے گھر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ان تینوں میں عقل کی کمی تھی، انہیں پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے وہ اس واردات کے لیے تیار ہو گئے۔ فروخ نے باہر کا تالا دیکھا، اس کے گھر میں ایسا ہی تالا تھا۔ اس نے اس کی چابی لے لی، ایک مضبوط تار بھی لے لی اور ہتھوڑی بھی لے لی۔ اگر اس ہندو کے گھر کے تالے صحیح ہوتے تو یہ لڑکے اور تالے تو توڑ لیتے، لیکن تجوری کبھی نہ کھول سکتے۔ اللہ کے حکم سے اس واردات نے ہونا تھا، اس لیے حالات ان لڑکوں کے حق میں ہو گئے۔ باہر کا تالا فروخ کی چابی سے کھل گیا، اندر بڑے کمرے کا تالا تار ڈالنے اور ہتھوڑی کی 2-3 ضربیں لگانے سے ٹوٹ گیا، اور تجوری کے تالے کے اندر تار 2-3 بار گھمائی تو تجوری کا دروازہ کھل گیا۔ لڑکوں نے مال سمیٹا اور نکل آئے۔ انہوں نے یہ واردات آدھی رات کے وقت کی تھی۔ اپنے گھروں کو جانے سے پہلے وہ کھیتوں کی طرف نکل گئے اور ایک جگہ بیٹھ کر زیورات اور رقم آپس میں تقسیم کر لی۔ میں حیران تھا کہ باہر کا تالا صحیح طریقے سے بند تھا، پھر ملزم کس راستے سے اندر گئے۔ یہ فروخ کا کمال تھا، اس کی چابی سے تالا کھل گیا تھا۔ واردات کر کے باہر نکلے تو فروخ نے سوچا کہ یہ تالا بند کر دیا جائے تاکہ باہر سے کسی کو پتہ نہ چلے کہ تالا کھلا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی چابی سے تالا بند کر دیا۔ لڑکوں نے اپنے اپنے حصے کا مال اپنے اپنے گھروں میں چھپا لیا، اور پھر یہ تینوں امیر زادے بن گئے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے امرتسر کی سیر کا پروگرام بنایا اور وہاں گئے۔ چونکہ ان کے ذہنوں میں بدی کے سوا کچھ بھی نہ تھا، اس لیے طوائفوں کے بازار میں چلے گئے۔ ایک پان سگریٹ والے کی دکان سے انہوں نے بوتلیں پیں اور پان لیے۔ فروخ ان کا لیڈر تھا۔ اس نے اس دکاندار سے پوچھا کہ یہاں سب سے اچھی طوائف کون سی ہے۔ دکاندار نے انہیں اس طوائف کے گھر کا راستہ دیا جس طوائف کا میں پہلے ذکر کرتا آیا ہوں۔ وہ اس کے ہاں جا پہنچے۔ انہوں نے طوائف بازی کا پروگرام امرتسر جانے سے پہلے ہی بنا لیا تھا۔ فروخ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کسی بہترین اور سب سے اونچی طوائف کے پاس جائیں گے اور اسے خوش کرنے کے لیے پیسوں کے علاوہ تحفے بھی دیں گے۔ یہ سوچنے لگے کہ تحفے کیا ہوں تو ماسٹر کے بیٹے نے کہا کہ زیور کی ایک ایک آئٹم دے دیتے ہیں۔ سب اس پر متفق ہو گئے اور زیور کی ایک ایک آئٹم اپنی جیبوں میں ڈال لی۔ میں نے فروخ کا بیان لیتے ہوئے اسے دلی افسوس سے کہا کہ اتنا ذہین اور اچھا لڑکا ہونے کے باوجود وہ اپنی زندگی برباد کر رہا ہے۔ اس کے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا کہ اسے عیاش اور فضول خرچ بنانے والے اس کے والدین ہیں۔ اپنے والدین کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ بھی کھانے پینے کے، فضول خرچی کے اور دوسروں پر یہ ظاہر کرنے کے عادی ہیں کہ وہ بڑے امیر لوگ ہیں۔ فروخ نے اپنے متعلق اور اپنے والدین کے متعلق تو بہت کچھ بتایا، لیکن صحیح بات ان کے محلے کے ایک معزز آدمی نے بتائی تھی جو تھانے مجھ سے ملنے آتا رہا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ فروخ کی ماں چھوٹے سے گھرانے کی لڑکی تھی اور اس کی شادی مالی لحاظ سے ایک اچھے گھرانے میں ہو گئی۔ اس کی ماں یعنی فروخ کی نانی دوسروں سے مال بٹورنے اور کھانے کی عادی تھی۔ فروخ کا نانا بظاہر معزز آدمی تھا لیکن پکا فراڈیا تھا۔ وہ بھی دوسروں کو الو بنا کر روپیہ پیسہ بٹورنے کا عادی تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی سچ بولنے کو گناہ اور جھوٹ بولنے کو بڑا ہی نیک کام سمجھتے تھے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ فراڈ جھوٹ کے بغیر نہیں چلا کرتا۔ فروخ کی ماں نے ہوش سنبھالا تو ماں باپ کو جھوٹ بولتے اور دوسروں کو دھوکے اور فریب دیتے دیکھا تو جھوٹ اور فریب کاری اس کی فطرت کا ایک حصہ بن گئی۔ اسی ماحول میں وہ جوان ہوئی اور ایک باعزت خاندان کے خاوند کی بیوی بن گئی۔ اس شخص کو بھی اس نے دھوکے میں رکھا۔ چال چلن کے لحاظ سے تو ٹھیک رہی، لیکن جھوٹ اور فریب کاری کو اپنا ایمان بنائے رکھا۔
اس کے بچے پیدا ہو کر جوان ہونے لگے تو ماں نے انہیں بھی کردار کی یہی تصویر دکھائی جو اس کا اپنا تھا اور اس کے ماں باپ کا تھا۔ فروخ کی ماں اور اس کے باپ میں بھی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اپنے آپ کو امیر کبیر کہلانے میں دلی تسکین محسوس کرتے تھے۔ فروخ نے اسی کو جائز سمجھا اور فضول خرچی کا عادی ہو گیا۔ ماں باپ خوش ہوتے رہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ امیروں کا بیٹا ہے۔ ماں نے اسے جھوٹ بولنا سکھا دیا اور ایسا تاثر دیا کہ اپنے فائدے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہ تھا وہ گھریلو ماحول جس میں فروخ پل کر جوان ہوا اور زندگی کا وہ راستہ اختیار کیا جو اسے سیدھا جیل میں لے گیا۔ میں نے آپ کو ایک وہ باپ دکھایا ہے جو اسکول ماسٹر تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو پکڑوا دیا اور چوری کا مال میرے آگے رکھ دیا اور کہا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے۔ اس نے اپنے اور اپنے خاندان کے وقار پر زد نہ پڑنے دی۔ وہ ایسے بے وقار بیٹے سے دستبردار ہو گیا۔ یہ تو میرے جذبات تھے کہ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اس کا بیٹا اسے واپس دے دوں گا اور یہ بیٹا انشاءاللہ صحیح راستے پر چلے گا۔ دوسرا باپ فروخ کا باپ تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے جواب طلبی کرنے لگا کہ میں نے اس کے بیٹے کو کیوں پکڑا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ اس نے ڈکیتی کی واردات کی ہے۔ اس باپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، توبہ توبہ، میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے نہیں جانتے، ہم تو بڑے عزت والے خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ ذرا غور سے دیکھیں، کسی دشمن نے میرے بیٹے کو پھنسا دیا ہے۔ میں نے اس شخص کو ٹالنے کی کوشش کی تو وہ ٹلتا نظر نہ آیا۔ آخر مجھے کھری کھری باتیں کرنی پڑی اور اسے چلتا کیا۔ فروخ نے تو اپنی گمراہی کا ذمہ دار اپنی ماں کو ٹھہرایا تھا، جس نے عملی طور پر سبق دیے تھے کہ جو کچھ ہے وہ روپیہ پیسہ ہے، اس کے لیے جھوٹ اور فریب کاری جائز ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ فروخ نے ان دونوں لڑکوں کا لیڈر بن کر وہ واردات کی جو خاندانی جرائم پیشہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ مقدمے کا آخر فیصلہ یہ ہوا کہ فروخ اور اس کے ساتھی کو 4 سال سزائے قید ہوئی اور ماسٹر کے بیٹے کو وعدہ معاف گواہ بننے کے عوض بری کر دیا گیا۔ اس مقدمے کے فیصلے کے فوراً بعد مجھے CIA میں بھیج دیا گیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ ماسٹر کا بیٹا راہ راست پر آیا تھا یا نہیں، اور فروخ اور اس کا ساتھی کس حال میں جیل سے نکلے تھے۔